बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। साजे की हंडिया बीच चौराहे में फूटने जा रही है और ऐसा ही हुआ करता है। ज़बरदस्ती की सियासी शादियों का अंजाम एक ऐसा इत्तेहाद, गैर फितरी इत्तेहाद जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों के दरमियान कायम किया गया। दावा किया जा रहा है कि अब उसका अंजाम करीब है। जी हाँ, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की दो अहम तरीन शख्सियात ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर, उनके कहने पर फील्ड मार्शल साहब को एक अहम तरीन पैगाम भिजवाया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कुछ सीनियर तरीन जर्नैल फील्ड मार्शल साहब की हालिया पॉलिसियों के ऊपर, ख़ास तौर पर जब उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ उसके बाद से लेकर अब और अभी जो मामलात इसराइल, फ़लस्तीन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा अमन प्लान के हवाले से हैं, इस हवाले से वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इसके साथ साथ इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये भी कहा गया है, इस बात का दावा भी किया गया है, जिस दावे के अंदर मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब पर भी एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है और कहा गया है कि इस वक्त जो हुकूमत की और इस वक्त जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की, यानी अस्करी हलकों की, इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की जो पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से है, वो शायद मौजूदा DGISI साहब की नहीं है। और उनकी जानिब से फ़राहम की जाने वाली कुछ रिपोर्ट्स जो कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़ाहिर कर रही हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और DGISI पर इल्ज़ाम आयद किया गया है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस पैगाम के अंदर कि वो मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड रजीम है इसके वो ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बगावत का एक मंसूबा तरतीब दे दिया है और यह दावा दूसरी जानिब से सामने आया है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले हम इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हुई कि DGISPR साहब ने कुछ यूट्यूबर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, अस्करी क़यादत का ये मौक़िफ़ सामने रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के गाज़ा अमन फार्मूला जो है, गाज़ा अमन फोर्स जो है, उसमें शमूलियत जो है वो मौजूदा ये जो सियासी हुकूमत है, नाम नहाद सियासी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, इसका फ़ैसला था। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हदायत के ऊपर अमल कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसलों के ऊपर अमल कर रहे हैं। और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर यह तासुर बनता हुआ नज़र आया कि जनाब वो जो शहबाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, उनकी ये ख्वाहिश थी और शायद इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि फ़ैसले का फॉल आउट आना है, बैकफायर करना है और कोई भी, ना ही पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि कोई भी ऐसा वो फैसला डेफिनेटली जो पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों के ख़िलाफ़ है, डेफिनेटली एक ऐसा फ़ैसला जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात के ख़िलाफ़ है, एक ऐसा फ़ैसला जो कि जिसको पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल नहीं, एक ऐसा फ़ैसला जिसको पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात, मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की हमायत हासिल नहीं। और अब जब खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर जनाब ये जो बैगेज है ये कौन अपने हिस्से में लाएगा। अब उसके बाद इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों को जहां ये एजेंडा थमाया गया कि नहीं जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है, हालांकि ये वही ज़बरदस्ती की शादी है। दोनों को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात ना मानी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो कुछ इलेक्शन के अंदर किया गया, जो कुछ बाद में चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर बिल पहुँच चुका है और डोनाल्ड ट्रंप साहब इशारा कर चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि अगर जनाब हमारी बात ना मानी तो फिर आवाज़ भी उठेगी पाकिस्तान में नाजायज़ इस हुकूमत के ऊपर, इस रजीम के ऊपर, और दीगर मामलात भी खुलेंगे जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, जो नताइज के अंदर धांधली हुई। अब डेफिनेटली क्योंकि यकीन दहानियाँ हैं मौजूदा रजीम की जानिब से कि आप हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात ना उठाएँ, हम आप जो है वो आप इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से बात ना करें, हम तमाम तर चीज़ें आपकी पूरी करने के लिए तैयार हैं। अब ये सारा बैकग्राउंड है और चंद दिन पहले कुछ
ایسے صحافی حضرات جو کہ مسلم لیگ نواز کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم صاحب نے بھی ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ DGISI صاحب کو تبدیل کیے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو کہ فروری یا مارچ کے اندر سامنے آ سکتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگلے DGISI کے امیدوار کے طور پر جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں ان کا جناب نام ہے. اور اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جو سابقہ DGISI تھے جنرل ندیم انجم صاحب، ان کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے میاں نواز شریف صاحب، لیکن جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے اس کے جو ان کی مدت ملازمت تھی اس کے اندر توسیع نہیں ہوئی اور عاصم ملک صاحب کو اپائنٹ کر دیا گیا. پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ عاصم ملک صاحب کے حوالے سے کچھ پیغامات بھجوائے گئے مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے کہ انہیں اگر تبدیل کر کے ان کی جگہ پر ایک بار پھر جو ہے وہ ندیم انجم صاحب کو بطور ریٹائرڈ فوجی جرنیل کے DGISI لگا دیا جائے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت کی خواہش بھی تھی جب موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا. ان کی مدت ملازمت 3 سال والی ختم ہو چکی تھی اور نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا اور ان کا جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن بھی ہونا تھا. اور اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں، اس قسم کے ویلاگ بھی سامنے آئے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ معاملہ ڈیلے ہونے کے باوجود یہ کام نہ کرایا جا سکا. اور پھر کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ فیصل نصیر صاحب کا نام اس لیے دیا گیا ابصار عالم صاحب کی جانب سے کہ جناب کیونکہ جو ہے وہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ فیصل نصیر صاحب نئے DGISI ہوں، اور یہ صورتحال مسلم لیگ نواز اپنے لیے آئیڈیل نہیں سمجھتی، اس لیے ان کا نام پہلے سے نکال کر ان کے نام کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریٹ کر کے ان کے نام کو متنازع جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بنا کر شاید اپنی مرضی کے کچھ جو فوائد ہیں، کچھ مقاصد ہیں وہ مسلم لیگ نواز حاصل کریں، کیونکہ ماضی میں اس قسم کے کام میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال اس موقع پر سر دست آپ کے سامنے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو غلط یا کسی کو درست قرار نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام تر معاملات کیونکہ عمران خان صاحب کے بغض میں ہو رہے ہیں اور اس لیے کہا یہ جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے کے اندر جو ہے وہ پھوٹتی نظر آ رہی ہے. اور DGISPR صاحب کے حوالے سے یہ اس قسم کی خبریں آنا کہ انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد پھر یہ موقف سامنے آنا کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف نہیں، جو موجودہ اس رجیم کا موقف ہے نون لیگ کی حکومت کا، پھر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پہ اس قسم کی خبریں سامنے آنا کہ DGISI کے اوپر موجودہ DGISI ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح کا الزام عائد مسلم لیگ نواز کی 2 اہم ترین شخصیات کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام گیا میاں صاحب کی خواہش پر وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی اطلاعات کا سامنے آنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک فوجی بغاوت کا جو منصوبہ ہے وہ بنا چکے ہیں. اچھا، اب ہم تمام تر ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں، ماضی کے تمام تر معاملات کا اگر ہم جائزہ لیں، مختلف ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں، جو تاریخی کتابیں ہیں، ان کی روشنی میں تو معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا واپس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ لے کر جانا ہوگا کہ جناب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ندیم انجم صاحب کو جب DGISI لگایا گیا تھا فیض حمید صاحب کو ہٹا کر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے اور قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف انہیں ہٹانا چاہتے تھے. یہ معاملہ بھی رکا رہا تھا، اختلافات سامنے آئے تھے، بلکہ اہم ترین اختلاف جنرل باجوہ کا اور عمران خان صاحب کا اسی معاملے کے اوپر ہوا. اس سے چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ 1-2 جگہ پر اس قسم کی گفتگو کر چکی تھی، ان بٹوین دا لائنز اس بات کا اظہار کر چکی تھیں کہ فیض حمید صاحب تبدیل ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نئے DGISI آ رہے ہیں. اور اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ ندیم انجم صاحب کو DGISI تعینات کرنا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے ذریعے یہ خواہش پوری کرا کے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک ڈیل بھی آفر کی گئی تھی. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ کو دینے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. بعد میں اس حوالے سے خبریں بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب ان سے یہ کام تو کروا لیا، لیکن بدلے میں پھر جب موقع آیا تو انہیں ایک نئی ایکسٹینشن نہیں دی گئی، جس حوالے سے خبریں جو ہے وہ آتی رہی، میڈیا کی زینت بنتی رہی. اور ماضی میں اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کا ایک پورا ان کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے وہ جنرل جیلانی ہوں، چاہے وہ جنرل قیوم ہوں، چاہے وہ جنرل حمید گل ہوں، چاہے وہ جنرل اسد درانی ہوں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، ان کے بعد والے جرنیل ہوں، جنرل آصف نواز
کے ساتھ ایک طرف تو وہ انہیں BMW گاڑی کی چابیاں دیتے تھے، ابا جی سے ملاقاتیں کرواتے تھے، دوسری جانب کیا کچھ معاملات کر رہے ہوتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہ جناب مختلف کور کمانڈر سے براہ راست بھی ملاقاتیں کیا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب، اور پھر مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا جہانگیر کرامت صاحب کے استعفے کے بعد، جیسے وہ مشرف صاحب کو سامنے لائے، اس کے بعد ان کے دور کے اندر بھی بظاہر جب انہیں جوائنٹ چیف بنایا ان کے کور کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے، ابا جی سے بھی ملاقاتیں کراتے رہے، لیکن اصل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو تمام تر یقین دہانیاں کرانے کے لیے ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے ایک فیملی فنکشن کے اندر اسی طرح سے جیسے ماضی کے اندر مختلف فیملی فنکشنز کے اندر سابق آرمی چیف صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ملاقاتیں کر کے انہیں بظاہر تسلیاں دیا کرتے تھے، لیکن اصل میں کچھ اور پلان وہ کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کی، وہاں پر ان کی مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک بار پھر ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اگر اندر رکھنا ہے تو کیسے تمام تر معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں فریق اس معاملے پر ایک دوسرے کو ماضی سے بلیک میل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آئے تو دونوں کی جو روایتی ایک قسم کی جو دکانیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے میں اسے ساجے کی ہنڈیا کہا کرتا ہوں، اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک زور زبردستی کی میرج آف کنوینئنس ہے جس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جانے ہیں، اور دونوں جانب سے اب اس وقت آنکھ جھپکنے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بادل ناخواستہ 2030 تک فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت بھی کر دی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی آ گیا، لیکن اسی فارمولے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں جس فارمولے کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق اور ان تاریخی دستاویزات کے مطابق وہ ماضی میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے کیونکہ اس حوالے سے کچھ مزید ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے پاکستان میں ایجنسیوں کی حکومت، یا پھر یہ دوسری کتاب جو ہے پاکستان کے خدائی حکمران، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کتاب ہے منیر احمد صاحب کی، اور پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار، اس کے اوپر منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، یا مشرف صاحب کی اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے سب سے پہلے پاکستان، یہ تمام تر کتابیں دستاویزات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ماضی میں ان تمام جرنیلوں سے جن سے انہوں نے فوائد لیے یا جن کو بظاہر وہ فوائد پہنچاتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، اصل میں وہ ان کے خلاف کچھ اور پلان کر رہے ہوتے تھے، اور یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اور اس وقت بھی ذرائع اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے ولیمے کے اندر جو ملاقات ہوئی یہ بڑی معنی خیز تھی، دونوں جانب سے شکوے بھی کچھ سامنے آئے، کچھ شکایتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوئیں، لیکن معاملہ پھر وہی کہ اگر اس وقت کوئی درمیان میں ایسی چپلش یا غلط فہمی پیدا ہوئی تو پھر عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آئے تو پھر کیا بنے گا روایتی سیاسی مافیا کا بھی اور طاقتور حلقوں کا بھی۔ ان چیزوں نے جو ہے وہ اس ڈر نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ روک رکھا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جیسے جاوید لطیف صاحب ہو گئے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، جیسے خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ان کے چند دن پہلے کے کچھ بیانات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری ابھی بھی موجود ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس قسم کی بات جاوید لطیف صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئے، خواجہ آصف صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ اب بھی وہ کردار موجود ہیں جنرل فیض کے قریبی یا عمران خان صاحب کے قریبی۔ اس قسم کی باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اس وقت فوج کے اندر ایک قسم کا جو ہے وہ رفٹ جو ہے فوج کے اندر، ایک قسم کا جو ہے وہ ایک بغاوت کا منصوبہ اس کو ایک شے دے رہے ہیں، اور اس قسم کا پیغام دینا چاہتے ہیں موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور پر جناب عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کی مدت ملازمت 2030 تک بڑھائے جانے کے بعد یا آپ کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیے جانے کے بعد اس وقت فوج کے اندر بعض جگہ پر تحفظات موجود ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران یہ جو فیصلہ اسرائیل کے حوالے سے لیا گیا، فلسطین کے حوالے سے لیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش پر غزہ امن منصوبہ جسے کہا جاتا ہے، غزہ پیس فورس جسے کہا جاتا ہے، اس میں شمولیت کا اس کا جو فال آؤٹ ہے، اس نے جو بیک فائر ہونا ہے،
اب اس کا ایک سیاسی نقصان بھی ہے، اس کا ایک وہ نقصان بھی ہے جو کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک تعلق پاکستانی فوج کا ہمیشہ سے رہا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاپولر فیصلے لیا کرتی ہے پاکستانی عوام کے حوالے سے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے جسے پاکستانی عوام کے اندر کسی صورت بھی جو ہے وہ قبولیت حاصل نہیں ہے، اس فیصلے کے فال آؤٹ کیونکہ اب آنے ہیں سامنے، اور یہ جو دونوں سائڈز ہیں اس وقت پوری اپنی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر راضی کیا جائے، یا پھر یہ اس وقت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو اس فیصلے کی حمایت کے اوپر راضی کیا جائے اور بدلے میں انہیں سیاسی سپیس دی جائے۔ آگے سے عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہو چکا، دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جناب اس فیصلے کے بعد، اور یہ کہہ کر اس قسم کا تاثر دے کر کہ اس فیصلے کے بعد فوج کے اندر کچھ تحفظات ہیں، ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ آگے چل کر اس سیاسی ماحول کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے۔ دونوں صورتوں کے اندر اگر تو یہ رجیم ختم ہوتا ہے، اور اگر یہ رجیم نہیں بھی ختم ہوتا تو ایک قسم کا وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہیرو بننے کی ایک بار پھر کوشش میاں نواز شریف صاحب کی کہ یہ جناب فیصلہ تو ہم نے نہیں لیا، یہ تو عسکری جو ہے وہ طاقتوں نے لیا ہے اور ہم تو کچھ اور فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ تمام تر حالات اس جانب کو اشارہ کر رہے ہیں، جس پہ اگلی تفصیلی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کچھ آڈیو ٹیپس کا بھی معاملہ ہے، کچھ کورس کمانڈرز کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے ان کے متعلق بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں سامنے، وہ مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک جناب اس ویڈیو کے اوپر آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔